बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मैं बाबू आसिफ नस बरकत डस्का से सवेरा टीवी चैनल पर आज खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि छठे कलमे पर बात कर सकूँ। छठा कलमा कामलियत और फ़तह का कलमा है। मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील 19 बाब और 30 आयत के अंदर मसीह खुदावंद कहता है कि पस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। कलमे का वक्त ये 3 बजे शाम का वक्त है और तरीकी के 3 घंटे ख़त्म होने वाले हैं। कलमे की नवीयत, ये कलमा किसी ख़ास शख्स को मुखातिब करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि एक बयान और इतला के तौर पर बोला गया है। अगरचे ना ये सिफारशी दुआ है और ना ही सवाल, फिर भी बग़ैर मकसद के नहीं। अगरचे इसका तल्लुक़ किसी से भी नहीं, फिर भी सब के लिए है। ये कलमा यीशु के अज़ीम काम की तकमील है। ये यीशु की उस फ़तह मंदी का नारा है। ये मंसूबा निजात की तकमील और मुकम्मल होने का ऐलान और निशान है। यीशु इस बात की गवाही देता है कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो मंसूबा, जो मिशन बाप ने बेटे को दिया है कि बेटे ने बड़ी ज़िम्मेदारी, बड़ी वफ़ादारी, बड़ी ताबेदारी के साथ उस सारे मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। और वो काम जो बाप ने बेटे के सुपुर्द किया, बेटा उसको कामयाबी के साथ पूरा करता है। और छठा कलमा ज़ाहिर करता है कि कलमे का अदद 6 है और आदम छठे दिन पैदा किया गया। बाज़ उलमा की राय है कि खुदावंद यीशु मसीह के छठा कलमा तमाम हुआ से मुराद है कि जिस तरह खुदा ने 6 दिन के अंदर तख्लीक़े कायनात का काम मुकम्मल किया, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी छठा कलमे में अपने ज़मीनी मिशन की तकमील की और कहा तमाम हुआ। खुदा ने जब तख्लीक़े कायनात का काम मुकम्मल कर लिया तो 7वें दिन को खुदा ने मुक़द्दस ठहराया और आराम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त तक अपनी जान खुदा बाप के सुपुर्द नहीं की जब तक बनी-नू इंसान की निजात का काम मुकम्मल ना कर लिया जिसके लिए वो भेजा गया था। तमाम हुआ इस बात का बरमला ऐलान किया गया है कि यीशु ने ये बाजी जीत ली है। जो रोमी सिपाहियों, यहूदी रहनुमाओं, सरदार कानों, फ़कीहों, फरीसियों और मुखालफिन को ये बाजी हारी हुई नज़र आती थी। दरअसल ये कलमा फ़तह का कलमा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के घर और उसकी हुकूमत में आकर उससे जंग की और उसे शिकस्त दी है। और कलमे का मौजू अगर हम देखें तो तमाम हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस छोटे से कलमे के अंदर बड़े वसी और वाज़िया और गहरी महनी जो हैं वो पिन्हा नज़र आते हैं। और जब ही हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, इस कलमे को सुनते हैं तमाम हुआ, तो ख़ुद ही हमारे दिल के अंदर सवाल पैदा हो जाता है कि क्या तमाम हुआ, क्या पूरा हुआ। चुनाचा हम आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से भी ढूंढते हैं कि कलाम मुक़द्दस बताता है कि जब मसीह खुदावंद सलीब पर अपनी जान दी तो उसमें वो तमाम तर बातें जो है वो पूरी हुई। और नंबर 1, पेशन गोइयाँ पूरी हुई। कलाम मुक़द्दस में जितनी पेशन गोइयाँ मसीह खुदावंद के हक़ में कही गई थी वो सारी पेशन गोइयाँ पूरी हो गई हैं, क्योंकि मसीह खुद कलमा मुतजस्सद है और वो उन तमाम नविश्तों से वाकिफ़ था जो उससे निस्बत रखते थे। और उसने खुद उन बातों का ख़ास ख्याल रखा कि हर बात जो उसके हक़ में कही गई थी वो पूरी हो। मसीह खुदावंद ने कहा मुक़द्दस मत्ती के इंजील 5 बाब उसके 17 से 18 आयत के अंदर कि ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ़ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं
شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی بھی توجہ بار بار ان نوشتوں کی طرف مبذول کروائی جو اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ مقدس لوکا 22 باب اور اس کی 37ویں آیت کے اندر، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بردکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 19 باب 36 آیت کے اندر بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ مقدس لوکا 18 باب 31 آیت کے اندر کہ سب کچھ جو ابن انسان کے حق میں انبیاء کی معرفت کہا گیا ہے پورا ہوا۔ مقدس لوکا 24 باب 44 آیت کے اندر ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائف انبیاء اور مزامیر میں میرے حق میں لکھا ہے۔ اور نمبر 2، شریعت کا تقاضا وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت کا تقاضا اس طرح پورا ہوا کہ مسیح ہم سب کے بدلے میں ہوا، چنانچہ مسیح نے صلیب پر گناہ گاروں کا کفارہ دے کر شریعت کے تقاضے کو پورا کیا۔ اسی طرح خدا کا انصاف اور رحم دونوں قائم رہے۔ نمبر 3، گناہ کی معافی کا کام وہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ عبرانیوں 9 باب 12 آیت کے اندر، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر مقدس میں ایک ہی بار قطعی طور پر داخل ہوا اور ابدی مخلصی حاصل کی۔ مقدس لوکا 24 باب 27 آیت کے اندر، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے۔ خدا نے مسیح کو جو کچھ کرنے کے لیے بھیجا تھا، ایک کام یہ تھا بیماروں کو شفا دیں اور مردوں کو زندہ کرنا۔ مقدس یوحنا 5 باب 36 آیت کے اندر، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میری گواہی دیتے ہیں۔ مقدس یوحنا 17 باب 4 آیت کے اندر، میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے اور میں نے وہ کام انجام دیا جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا۔ نمبر 4، باپ کی مرضی پوری ہوئی۔ مقدس لوکا 22 باب 42 آیت کے اندر مسیح خداوند کہتا ہے، اے باپ اگر تو چاہے تو پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اب باپ کی مرضی کیا ہے کہ بیٹا نسل انسانی کے لیے اپنی جان صلیب پہ قربان کرے، اور مسیح کی صلیبی موت پر خدا کی وہ مرضی جو ہے وہ ہمیں مکمل ہوتی نظر آتی ہے۔ نمبر 5، زمین پر مسیح کا وقت تمام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح صلیب پر جو کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب اس نے وہ تمام تر کام ختم کر لیے اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی جو اس زمین پر تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نمبر 6، ابلیس کی شکست کا کام بھی پورا ہوا۔ پہلا آدم ابلیس سے شکست کھا گیا اور 4000 برس تک آدم کی نسل میں سے کوئی انسان ابلیس پر غالب نہ آ سکا۔ مسیح جب اس دنیا میں آیا تو شیطان نے مسیح کو بھی آزمایا، لیکن یہاں خود شیطان وہ شکست کھا جاتا ہے۔ نمبر 7، مسیح خداوند موت پر فتح پا کر موت کا کام بھی مکمل کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط کے اندر یہ بڑے واضح طور پہ اعلان کرتا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی کہ اب ہمارے مسیحا نے موت کے ڈنگ کو توڑ دیا ہے، اس کے زور کو توڑ دیا ہے، اور جب وہ مسیح صلیب پہ قربان ہوا ہے، موت پہ قبر پہ فتح پا لی ہے، تو آیا تو پھر موت کا بھی جو قصہ ہے وہ بھی
مکمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، خدا اور انسان کی صلح کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے کہ جب مسیح خداوند نے ہمارے کفارے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کر دیا، یعنی وہ فاصلہ، وہ دوری جو باغ عدن سے ہمیں نظر آ رہی تھی گناہ کی وجہ سے کہ انسان خدا سے دور ہو گیا ہے اور خدا انسان سے دور ہو چکا ہے کیونکہ انسان کے اندر گناہ آ چکا ہے، تو اب دیکھیں کہ وہی فاصلہ جب مسیح خداوند صلیب پہ قربان ہوتا ہے تو وہی جو ناراضگی تھی وہ قربت کے اندر بدل جاتی ہے، خدا انسان کے قریب آ جاتا ہے اور انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 9، شریعت کا زمانہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ مسیح کی معرفت جو ساری باتیں مسیح کے حق میں کہی گئی تھیں، جو شریعت کے اندر جو سارے جو قوانین بتائے گئے تھے، وہ سارے قوانین خداوند یسوع مسیح نے پورے کر دیے۔ اب ہم دیکھیں کہ کلمے کی اہمیت، یہ کلمہ اگر ہم دیکھیں تو ایک نئے زمانے کا آغاز کرتا ہے۔ جیسے الفاظ جو ہیں وہ صرف 2 ہیں، تمام ہوا، تمام یعنی عتیق کو ظاہر کرتا ہے، ہوا جو ایک نئے عہد کو ایک نئے زمانے کو پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ کلمہ ایک نئے زمانے کا آغاز کرتا ہے کہ خدا نے وقت کو زمانوں کے اندر تقسیم کیا ہے اور زمانوں کا آغاز آدم سے ہوتا ہے اور اس سے پہلے ابدیت تھی جو آدم کی تخلیق تک رہی۔ پہلا زمانہ باغ عدن کا زمانہ تھا جو باغ عدن سے نکالے جانے تک رہا۔ دوسرا زمانہ ضمیر کا زمانہ تھا جو نوح کے طوفان تک رہا، اور تیسرا زمانہ انسانی بادشاہت یا حکومت کا زمانہ ہے جو موسیٰ کے آنے تک رہا۔ چوتھا زمانہ شریعت کا زمانہ ہے جو مسیح کے آنے تک رہا۔ پانچواں زمانہ فضل اور رحم کا زمانہ ہے جو پاک روح اور کلیسیا کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ چھٹا زمانہ بڑی مصیبت کا زمانہ ہے جو مسیح کی دوسری آمد تک رہے گا، اور ساتواں زمانہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا زمانہ ہے جو آخری عدالت تک رہے گا، اور اس کے بعد ابدیت مستقبل میں شروع ہو جائے گی، اور ہم پانچواں زمانہ یعنی کلیسیا کے زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ مسیح کی صلیبی موت کے وقت تمام ہوا کا کلمہ، چوتھے یعنی شریعت کے زمانے کے ختم ہونے کا اعلان، اور پانچویں زمانے یعنی کلیسیا کے زمانے کا آغاز کرتا ہے۔ زمانے کا بدلنا ایک برس یا صدی کے بدلنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسیح کی صلیبی موت کے وقت زمانہ بدلا تھا، جس طرح سال بدلنے پر پرانے سال کی کامیابیوں پر نظر دوڑا کر نئے سال کے لیے نیا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح کلیسیا کے زمانوں کے لیے بھی خدا نے دنیا کے لیے نیا لائحہ عمل دیا تاکہ پچھلے زمانے کی ناکامیوں کا ازالہ کیا جا سکے اور انسان خدا کے ساتھ نئے طور پہ چلنا سیکھ سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج دیکھیں کہ یہ کلمہ کہیں نہ کہیں اس دنیا کے اندر اگر ہم تجربہ کریں کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان بے شمار منصوبے رکھتا ہے، حسرتیں رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، اور وہی تمام تر خواہشات، تمنائیں، مشن، منصوبے لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن آج یہ 7واں کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو باپ کا مشن کہ بیٹا دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں، کہ وہ اسی مشن کو اس دنیا کے اندر وہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس چھٹے کلمے کے اندر پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ آیا کہ کیا ہم بھی کئی دفعہ ہر روز نئے خواہشات، نئے منصوبے بناتے ہیں کہ میں خدا کے گھر میں ہر روز جایا کروں گا، ہر روز خدا کا کلام پڑھا کروں گا، نیکی کے کام کرا کروں گا، دوسروں کی مدد کریا کروں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دلوں کے اندر ہی لیے بھول جاتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر پاتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح جرأت اور دلیری کے ساتھ اس مشن کو، اس خواب کو، اس حقیقت کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر پورا کریں، تاکہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح اس کلمے کے ذریعے سے نئے زمانے کا آغاز کرتا ہے، تو ہم بھی یقیناً اس کلمے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے خدا کی طرف آئیں اور اس نجات کے منصوبے میں ہم بھی اپنے آپ کو شامل کریں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔